अजीज अदमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 1 मार्च 2026 है। जो इस वक्त खत्ते के हालात हैं वो आपके सामने ही है, पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। और इस वक्त मेरे पास जो है ये एक प्रेस रिलीज है जो कि एक इंतहाई अहम तरीन प्रेस रिलीज है जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो जारी किया गया है। ये एक इंतहाई शदीद, बहुत ही सख्त और गुस्से से भरा हुआ जो है वो प्रेस रिलीज है जिसके ऊपर मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। जो मैंने आपको जिस तरह बताया कि 28 फरवरी 2026 गुज़िश्ता शाम को इसको इशू किया गया है। ये प्रेस रिलीज रावलपिंडी से हाउस नंबर 29 वेस्टरिज 1 खुर्शीद आलम रोड रावलपिंडी से इसको जो है वो जारी किया गया है। और ये जो है इसका मौजू बहुत ही ज्यादा सख्त है। मौजू है ब्यूगल कॉल। बुगल कॉल, वो जो फौजी टूटनी होती है ना, टू 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 टू, वो जो फौजी आप शाम के वक्त और सुबह के वक्त बजाते हैं, ब्यूगल कॉल, बैटल क्राई, वॉर क्राई, ब्यूगल कॉल। ब्यूगल कॉल, अ नेशन बिट्रेड, कॉन्स्टिट्यूशन रेप्ड, पीपल रॉब्ड। कौम को धोखा दिया गया है, कौम से गद्दारी की गई है। और जाहिर बात है कि आइन के साथ ज्यादती की गई है, आइन का रेप किया गया है, बलात्कार किया गया है और लोगों को लूट लिया गया है। ये मैं चाहूंगा कि इसको आप साथ साथ देखें। मैं इसका खुलासा पेश कर देता हूँ। इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिस तरह आसानी से आपको समझा सकूं समझा दूं। इस प्रेस रिलीज में रिटायर्ड फौजियों ने, जिनके बच्चे इस वक्त हाजिर सर्विस फौजी हैं, इन रिटायर्ड फौजियों ने बहुत ही सीरियस इल्जामात लगाए हैं। और ये आम सियासी बयान नहीं है, ये आवाज उन लोगों की है जो कभी यूनिफॉर्म पहने हुए थे और अब भी इस वक्त उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन आसिम मुनीर वो इन्फ्लुएंस खत्म करना चाहता है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो स्पिरिट दी कोर समझता ही नहीं है सिरे से। अब जब एक बंदे को इज्जत जरूरत से ज्यादा मिल जाती है और जो वो उठा नहीं सकता, जिसका पहाड़ तो वो होता है जो इस वक्त हो रहा है, फिर वो डिक्टेटर नहीं रहता, फिर वो डिक्ट्रेटर बन जाता है। ही इज अ डिक्ट्रेटर। ये बात आप जहन के अंदर रख लीजिएगा। ये मैं इसके ऊपर बात तो कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे रैंक और फाइल को, पाकिस्तान की फौज को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात की गई है। चलिए इसके की पॉइंट्स जो है मैं आपको वाजे कर दूं। सबसे पहले इसके अंदर जो बात की गई है वो ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको ओवरथ्रो कर दिया गया, उसका तख्ता उलट दिया गया। वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को मुबैना तौर के ऊपर अमेरिकन डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के डायरेक्ट प्रेशर के ऊपर गिराया गया। जी हाँ। और उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सॉवरेनिटी है उस दिन ही मर गई थी जिस दिन एक बैरून मुल्क फौरन अल्टीमेटम दिया गया, वार्निंग दी गई, साइफर आया और उसको कबूल कर लिया गया। ये एक डायरेक्ट इल्जाम है। रजीम चेंज, एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस था, जो इमरान खान भी बात करते रहे हैं, इस वक्त ये बात की जा रही है। दूसरा इसमें अहम तरीन नुकता है कि जो इस वक्त रजीम है पाकिस्तान में, वो रिग्ड रजीम को इंस्टॉल किया गया, जिसको फॉर्म 47 हुकूमत भी कहा जाता है। कहा यह गया प्रेस रिलीज के मुताबिक आइन को खुलेआम जो है उसके साथ जना किया गया, वायलेट किया गया और इलेक्टोरल रिगिंग, इलेक्शन में धांधली के जरिए ये एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट इम्पोज की गई फॉर्म 47 हुकूमत, एक गैर कानूनी हुकूमत जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है, वो हमारे ऊपर जो है वो उसको जबरदस्ती मुसल्लत किया गया। उनका जो लफ्ज है वो ये है कि ये दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ कू वेयरिंग अ फेक स्माइल। ये जमहूरियत नहीं है, ये तख्ता जो है ये उल्टा गया है और विद अ फेक स्माइल, और ऊपर से हमारा मजाक भी उड़ाया जा रहा है। यानी इनके नजदीक, वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान के नजदीक, सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं है बल्कि इंजीनियर्ड है। तीसरा बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा है कि पॉवर्टी वर्सेस एलीट लाइफस्टाइल। एक तरफ गुर्बत बेतहाशा पाकिस्तान के अंदर है और दूसरी तरफ एलीट लाइफस्टाइल जो है वो आपके सामने ही है। वेटरन्स ने शार्पली बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार है, जबकि
جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, لگژری لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں, پرائیویٹ جیٹس کے اندر پھر رہے ہیں. یہ کمپیرزن جو ہے وہ, یہ جو بات وہ کر رہے ہیں اس وقت, زمینی حقائق جو ہیں, جو کہ عوام کی جو فرسٹیشن ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے یہ بات چیت. چوتھی چیز انہوں نے کہی ہے کہ اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر جو سیاسی انتقام ہے, پولیٹیکل وینڈیٹا ہے, وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر حاوی ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کی مشینری ہے اس کا اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے, ظاہری بات ہے پی ٹی آئی اور پولیٹیکل لیڈر عمران خان ہے جن کو کرش کرنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور اس وجہ سے بارڈرز کے اوپر عدم استحکام ہے, یہ وہ کہتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی زیادہ سیریس چارج ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے زیادہ پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کی جا رہی ہے. عمران خان, بغض عمران جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت سے زیادہ سمجھا جا رہا ہے, اور اسی لیے شاید افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑی جا رہی ہے. اور ایران کے معاملے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرح تو لپ سروس کی جا رہی ہے, لیکن براہ راست نام نہیں لیا جا رہا, نہ ہی امریکہ کا نہ ہی اسرائیل کا براہ راست, بلکہ الٹا اسرائیل ہماری حمایت کے اندر پاکستان کے لیے اس نے یونائٹڈ نیشن میں بات بھی کی ہے. کہ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ آگے چل کے اس کے اوپر ان لوگوں نے بات کی ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اوپر 5واں نقطہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پریس ریلیز کے مطابق افغان بارڈر جو بند کیا گیا ہے, یہ پالیسیز انہوں نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی جو معیشت ہے, اکانومی ہے, اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے, اور یہ ایک معاشی خودکشی اس کو کہا گیا ہے, اکنامک سیوسائیڈ اس کو کہا گیا ہے. چھٹا پوائنٹ جو بہت ہی سخت ترین ہے اور بڑا سینسٹیو ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے سپاہی امریکہ کی جنگ لڑتے ہوئے مارے جا رہے ہیں. سولجرز ڈائنگ فار امریکاز وار, سب سے زیادہ سینسٹیو یہ پوائنٹ ہے. ویٹرنز آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سولجرز مبینہ طور کے اوپر ایک غیر ضروری امریکی جنگ میں قربانی دے رہے ہیں افغانستان کے فرنٹ کے اوپر. جی ہاں, یہ لفظ بہت زیادہ ہیوی ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ جب ریٹائرڈ آفیسرز یہ کہتے ہیں تو اس کا امپیکٹ سیدھا سرونگ آفیسرز کے اوپر ہوتا ہے, جو مرضی آپ کہنا چاہیں, لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے. 7واں پوائنٹ, صدر ٹرمپ کے ساتھ الائنمنٹ کے اوپر بات چیت کی گئی ہے. پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ الائنمنٹ کو شدید جو ہے وہ کرٹیسائز کیا گیا, تنقید کی گئی ہے اس کے اوپر, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو مسلمان امہ کے خلاف ہماری جو افواج پاکستان ہے اور عوام کے درمیان میں ایک بہت بڑی خلیج قائم کر دی گئی ہے ٹرمپ کے ساتھ جو ہے الائنمنٹ کر کے. یہ یہاں پہ جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر پریس ریلیز کے اندر کہا گیا ہے, آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. افغانستان پالیسی کے اوپر بات کی گئی ہے حکومت کی, اور ظاہری بات ہے عاصم منیر کی, اور جو کہ اس کی ذاتی خندق ہے اس کو, اور اس کے اوپر شدید ترین تنقید کی گئی ہے. ویٹرنز آف پاکستان میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف جو بھی اس قسم کی جو جارحیت کی جا رہی ہے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے, اور مختلف سٹیٹسٹکس کو کوٹ کیا گیا ہے جناب, جس کے مطابق دہشت گردی کے نمبر مبینہ طور کے اوپر رجیم چینج کے بعد سپائک ہوئے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. کہا گیا ہے کہ جناب جو اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر افغانستان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, عمران خان کے دور میں جو دہشت گردی تھی وہ تاریخی سطح کے اوپر سب سے کم تھی, اور جو اموات تھیں, فیٹلٹیز تھیں, وہ 365 سے 2019 میں کم ہو کے جو ہے وہ اس کے بارے میں بات, فیٹلٹیز فیل ٹو جسٹ 365 ان 2019, 700 انودی سے صرف 365 کے اوپر جو ہلاکتیں آ گئی تھی, اور امریکہ کی ڈرون سٹائکس تقریباً بالکل زیرو ریکارڈ کی گئی تھی عمران خان کے دور میں, 2019 کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد 2022 کے رجیم چینج کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک جو ہے یہ بڑی ہیں تعداد, 971, 2022 میں 1513, 2023 میں 2200, اور 2024 میں یہ انکریز ہوتا چلا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر کے اندر دوسرا سب سے بڑا جو ٹیررزم انڈیکس کے اوپر دنیا بھر میں دوسرے نمبر کے اوپر 2025 کے اندر آیا ہے. اور یہ پالیسی ہے اس وقت, ظاہری بات ہے موجودہ رجیم کی جو عاصم منیر چلا رہا ہے, جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور جو وار منگرنگ ہو رہی ہے انہوں نے اس کے بھی خلاف بات کی ہے. مطلب کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ
جو اس وقت افغانستان کے خلاف جو ایئر سٹرائکس ریکلس قسم کی جا رہی ہیں، یہ پورے کے پورے خطے کو جنگ کی طرف اور تباہی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ اہم پہلو عزیزان من یہ ہے کہ یہ رپورٹنگ الگ چیز ہے، میں نے ابھی آپ کو رپورٹنگ کی ہے، یہ میں I'll make sure کہ یہ اویلیبل ہو میرے ایکس پروفائل @SoldierSpeaks کے اوپر، یہ جو ہے پریس ریلیز بھی اویلیبل ہو۔ یہ اس پریس ریلیز کا سب سے زیادہ کریٹیکل اینگل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ ویٹرنز نے دی ہے۔ اور ویٹرنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریٹائرڈ آفیسر اور سولجر جو کہ تاریخی طور کے اوپر رینک اور فائل کی تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کے فنکشنز میں جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو مشورے دیتے ہیں کیونکہ ان سے مشورے مانگے جاتے ہیں۔ اب جب ایسے لفظ یوز ہوں گے جو اس جہاں پہ یوز کیے گئے ہیں جناب، اس آپ کے سامنے ہی اس پریس ریلیز کے اندر یوز کیے گئے ہیں، جب اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، بڑے سخت الفاظ ہیں، پراکسی آکوپیشن، ہائی ٹریزن، مطلب کہ ہائی ٹریزن کہا گیا ہے کہ غداری کی جا رہی ہے پاکستان سے۔ ظاہری بات ہے کہ الزام جو ہے وہ عاصم منیر کے اوپر اور تمام جرنیلوں کے اوپر اور جو فوج موجود ہے ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے، جو کمانڈ ہے فوج کی اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ پھر الفاظ ہیں کہ جو سولجرز ڈائنگ فار امیریکاز وار، اور گیپ بٹوین آرم فورسز اینڈ پیپل، کے عوام اور فوج میں بے تحاشا تخلیج بڑھ چکی ہے، جو کہ سچ ہے، بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غصہ ہے، فرسٹیشن ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے سیاسی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی بیان بازی نہیں ہے۔ پاکستان کی فوج کے اندر ادارہ جاتی طور کے اوپر، انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر اس وقت جو ایموشنل انڈر کرنٹ ہیں وہ موجود ہیں، جو جذباتیت پاکستان کی قوم سے کے اندر موجود ہے، جو گالیاں آپ ان کو دے رہے ہیں، ان گالیوں کا اثر تو ہو ہی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فوج جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ڈسپلن اور یونٹی کے اوپر چلتی ہے، لیکن جب ریٹائرڈ رینکس کھلے عام اوپنلی یہ بیانیہ چیلنج کر دیتے ہیں فوج کا، ISPR کا، ISI کا جو اس وقت کیا جا رہا ہے، تو یہ سائن ہوتا ہے کہ جو گراس روٹ بنیادی سطح کے اوپر، جو سپاہیوں کی سطح کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، جو کہ اٹھ رہے ہیں، ان کا جوابات نہیں ہے کمانڈ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور بارڈر پالیسی اور افغانستان اسٹریٹجی کے اوپر جو ہے وہ کمفرٹیبل انٹرنل ڈسکمفرٹ موجود ہے، آپ جتنی مرضی ویڈیوز وغیرہ نکالتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو آپ سیاسی جوڑ توڑ کر رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اس کا پرسپشن سرونگ سولجرز کی فیملیز تک بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ سرونگ سولجرز کی فیملیز ہیں۔ اور یاد رکھیں، پاکستان آرمی کی بیک بون جو اس وقت ہے نا، وہ رینک اینڈ فائل ہے، جس کے سر کے اوپر عاصم منیر کی فستائیت اور اس کی کمانڈ اس وقت اور اس کی جو بدماشی قائم ہے۔ جوان اور NCOs جن کے سر کے اوپر یہ تمام کی تمام چیزیں قائم ہیں، جن کے گھر خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے اندر ہیں، اگر ان کے گھر والوں کو مہنگائی، سیاسی جو اس وقت انتقام لیا جا رہا ہے، ظاہری بات ہے 800 کورٹ مارشل کروائے گئے ہیں جی، اور بارڈر کے اوپر لوگ مارے جا رہے ہیں، جو فوجی مارے جا رہے ہیں، اس کا پریشر فیل تو ہوتا ہے گھر والوں کو، تو پھر ایک جذباتی بھی ڈیوائیڈ کریٹ ہوتی ہے بہت بڑی، جو اس وقت ایموشنل ڈیوائیڈ کریٹ بھی ہوگی اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہے عوام میں اور فوج میں، اور فوجیوں کی فیملی میں فاصلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں، اور اس وقت سب سے بڑا جو رسک ہے وہ بیرونی رسک ہے، سب سے بڑا خطرہ بیرونی خطرہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو اندرونی پرسپشن، انٹرنل پرسپشن مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ نہیں کر پا رہے، اور یہ پریس ریلیز اس کا ثبوت ہے۔ یہ پریس ریلیز کوئی پولیٹیکل پیمفلٹ نہیں ہے، کوئی سیاسی قسم کا جو چھاپا نہیں ہے، یہ وارننگ ہے، یہ وارننگ کی ٹون ہے۔ جب ویٹرنز کھڑے ہو کے بیوگل کال کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے الارم بیل بج چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئسولیٹڈ ڈسینٹ ہے یا انسٹیٹیوشنل انیز کا پہلا ایکسپریشن ہے؟ آپ اپنی رائے بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کے بھی فوجی رشتہ دار عزیز تو ہیں ہی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈسینٹ ہے، یہ جو اختلاف رائے ہے، یہ پوری فوج میں ہی ہے، یا صرف جو ہے یہ کوئی ایک آدھ ہی
साइड के ऊपर पोर्शन है जो है, मेरी जाती राय के मुताबिक पूरी की पूरी फौज के अंदर डिसेंट है, इसलिए फौज के दरबार बंद कर दिए गए हैं। और ये इस वक्त जो खत्ते के अंदर हालात हैं, आसिम मुनीर इसीलिए अपनी ही फौज के बंदूकें उतरवा के बॉर्डर पे मिलने भी जाता है तो बंदूकें नहीं साथ लेके जाने देता। आप अंदाजा कर लें कि उनको हथियार फौजी, या कहते हैं कि जी हमारी बीवी होता है हथियार, फौजी को कहा जाता है कि योर वेपन इज योर वाइफ, उसकी वाइफ उससे छुड़वा देते हैं, तलाक दिलवा देते हैं ना, कहते हैं जी उतारो हथियार, जेवर होता है ना फौजी का हथियार, वो भी उतरवा के ये मिलने जाता है, इतना डरा हुआ है। तो जाहिर बात है कि अंदर इख्तलाफ राय तो है, रोला तो पड़ा हुआ है बड़ा सख्त किस्म का। मैं इसकी मजीद अपडेट भी आपको दूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ आपको रिपोर्टिंग करनी थी इस प्रेस रिलीज के ऊपर, बहुत जरूरी है। मजीद वॉर रिपोर्ट का पार्ट 2 आज का मैं लेके कुछ घंटे के बाद आपके सामने हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज।